अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हमेशा एनर्जेटिक और मुस्कुराता रखे। आमीन। आज हम कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की मशहूर किताब लोहो कलम के सफ़हात 253 से 260 तक एक एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जी। मगर सबसे पहले एक बात लोहो कलम किताब के बारे में जो कि हम हर निशात से पहले बताते हैं ताकि उसकी अहमियत सबके ज़हन नशीन हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि देखें, हुजूर कलंदर बाबा औलिया ने इल्म सीना को बेहैसियत साइंस एक बहुत ही मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी किताब लोहो कलम में पेश किया है। बिल्कुल। यानी वो बातें जो कलंदर बाबा औलिया के दौर तक या उनकी हयात तक इल्म सीना के तौर पर डिसिप्लिक सक्सेशन में एक मुर्शिद से मुरीद को मुंतकिल होती थीं। जी, सीना बसीना। तो उन सब बातों को या इस इल्म सीना को कलंदर बाबा औलिया ने खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो हुक्म उन्हें निस्बत अवेसिया के ज़रिए मिला, एक बहुत साइंसी तरीके से एक स्पिरिचुअल साइंस बना दिया बतौर साइंस। जी, अब ये इल्म सीना एक स्पिरिचुअल साइंस की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, लोहो कलम की किताब की शक्ल में। अब ये सबके लिए? बिल्कुल। अब जिसका दिल करे वो इसको पढ़े, इसको आजमाए, टेस्ट करे और अपनी सलाहियतों को डेवलप करे। और इस मकसद को हासिल करे जिसके लिए अल्लाह ने हमें बनाया है। जी बिल्कुल। और साथ में ये भी बताते चलें कि जो इस गुफ्तगू को अभी सुनना शुरू कर रहे हैं शायद उन्हें ज़रा मुश्किल लगे। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि एक सिलसिला है। तो नए आने वालों से गुजारिश है कि वो इस गुफ्तगू को उसकी प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से सुने। जी, इससे समझने में बहुत आसानी होगी। चलें, तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम सिर्फ उन मौज़ूआत के नाम बता देते हैं जो आज के सेशन में ज़ेरे बहस आएंगे। ठीक है। पहला है इदराक के दो ज़ाविये, इनफरादियत और कायनात। फिर ज़मानो मकान की लाज़मानी ज़ाविये से तशरीह, उसके बाद कायनात की बनावट और लातनहियत का आलम। फिर हम देखेंगे अम्र और खल्क, दौर, वक्त और हीन का तस्वर। उसके बाद किताबुल मुबीन और मुस्तकबिल का राज। फिर है लफ्ज़ की हकीकत, हिस्सियात, मोतक़िदात और तग़यीरात की शुआएं। और आखिर में तख्लीक का राज और लफ्ज़ कुन की ताकत। माशाल्लाह, बहुत गहरे मौज़ूआत हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो सफ़र है वो एक बहुत बड़े सवाल के गिर्द घूमता है जी। कि ये हकीकत, ये कायनात आखिर बनी कैसे है, और इसको समझने में हमारा अपना जहन, हमारी अपनी सोच, इसका क्या किरदार है। बहुत बुनियादी सवाल है। किताब का आगाज ही इसी नक्ते से होता है, यानी हमारे देखने के अंदाज से। उसमें लिखा है इंसान के पास इदराक के दो जाविये हैं। एक जाविया वो है जो इनफरादियत तक महदूद है और दूसरा जाविया जो इनफरादियत की हदूद से बाहर है। अल्लाह अल्लाह, यानी शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। जी बिल्कुल। यहीं से आप देखें पूरी बहस की बुनियाद रखी जा रही है। एक जाविया है मेरा सच, मेरी दुनिया, मेरी समझ। और दूसरा जाविया है कायनात का सच, यानी असल हकीकत। अच्छा। किताब आगे कहती है जब हम इनफरादियत के अंदर देखते हैं तो कायनात शरीक नहीं होती, लेकिन जब हम इनफरादियत से बाहर देखते हैं तो कायनात शरीक होती है। इसका मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में? इसका सादा मतलब यह है कि जब तक हम चीज़ों को सिर्फ अपनी ज़ात, अपने फ़ायदे, अपनी पसंद नापसंद के चश्मे से देखते हैं, हम हकीकत से कटे रहते हैं। एक तरह से खुदगर्जी के दायरे में। बिल्कुल। हम एक बुलबुले के अंदर कैद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस बुलबुले से बाहर झांकते हैं तो कायनात की जो बड़ी तस्वीर है वो नजर आना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जाती सोच, हमारा जो अपना तजुर्बा है वो हमेशा गलत ही होता है? ये बात थोड़ी सख्त नहीं लगती? आखिर हमारे जाती तजुर्बात की भी तो कोई अहमियत होगी ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, यहाँ मकसद जाती तजुर्बे को बेकार कहना नहीं है। अच्छा। बल्कि इसकी हुदूद को समझना है। किताब में आगे इसकी वजाहत है। लिखा है इनफरादियत के जाविये का सबसे बड़ा नुक्स ये है कि ये किसी न किसी मरहले में कायनात की और अशिया से मुनहरिफ हो जाती है। मुनहरिफ हो जाती है यानी रास्ते से भटका देती है। जी बिल्कुल। और इसीलिए अगला जुमला है कि इस जाविये में निगाह हमेशा गलत देखती है। हमेशा गलत देखती है? जी। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे पानी में पड़ी हुई लकड़ी हमें टेली नजर आती है,
حالانکہ وہ سیدھی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو یہاں پانی کیا ہے؟ پانی ہمارے اپنے تعصبات، ہماری خواہشات، ہمارے مفادات ہیں۔ اچھا۔ جب ہم ان کے ذریعے حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ویسی نظر نہیں آتی جیسی وہ ہے۔ وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں سے دنیا میں تمام نظریاتی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ٹیڑھے دیکھے ہوئے سچ کو حتمی مان کر دوسروں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسئلہ حقیقت میں نہیں، ہمارے دیکھنے کے میڈیم میں ہے۔ بالکل۔ اگر ہمارا انفرادی زاویہ اتنا ناقابل اعتبار ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زمان و مکان جیسی بنیادی چیزوں کو بھی غلط سمجھ رہے ہیں؟ جی، اب بات اس طرف جا رہی ہے۔ اور کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ایک حیران کن انکشاف کرتا ہے۔ لکھا ہے، زمان و مکان دو چیزیں نہیں ہیں۔ جی، یہ ایک انقلابی تصور ہے۔ ہم ہمیشہ وقت یعنی ٹائم اور جگہ یعنی اسپیس کو دو الگ الگ حقیقتیں مانتے آئے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کتاب کہتی ہے، روشنی سے ملنے والی اطلاعات کی جو سطح ہمارے سامنے ہے اس کو مکان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور جو سطح نظر سے اوجھل ہے اس کو زمان کا نام دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے، کوئی مثال دے کر سمجھائیں گے؟ ضرور۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ویب سائٹ کی مثال لیں۔ مکان اس ویب سائٹ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یعنی اس کا ڈیزائن، تصاویر، ٹیکسٹ۔ جی، لیکن زمان اس ویب سائٹ کا وہ کوڈ ہے جو پس پردہ چل رہا ہے، جس میں ساری معلومات، سارا ڈیٹا موجود ہے، لیکن وہ ہمیں براہ راست نظر نہیں آتا۔ اچھا، یعنی ایک ظاہری سطح ہے اور ایک باطنی۔ بالکل۔ اور کتاب کہتی ہے، فی واقعہ یہ دونوں سطحیں مل کر ایک ہی یونٹ ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ الگ الگ کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ اگر یہ ایک ہی ہیں تو ہمیں وقت گزرتا ہوا اور جگہ پھیلی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہمارے حواس کی محدودیت ہے۔ ہمارے حواس کی؟ جی، کتاب میں لکھا ہے، شعور کی اوپری سطح میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بالوقت لاشمار چیزوں کو دیکھ سکے، سن سکے اور سمجھ سکے۔ صحیح۔ وہ یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز کو دیکھتی، سنتی اور سمجھتی ہے۔ ہمارا دماغ ایک وقت میں ایک ہی چیز پر فوکس کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اس ایک کے بعد ایک کے عمل سے ایک ترتیب بنتی ہے، اور حواس کی اس ترتیب میں جو مرحلے پڑتے ہیں ان کو وقفہ، آن، لمحہ وغیرہ کے متنوع الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن سے گزرتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، یہ سب مراحل ہیں، ایک ترتیب ہے۔ بالکل، یہ مکان میں ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو دورانیہ ہے وہ زمان ہے۔ اچھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعات میں پھر یہی ہوا ہوگا؟ جی، بالکل صحیح نقطے پر آئی ہیں آپ۔ ان کا شعور مکان کی سطح سے ہٹ کر زمان کی گہرائی میں چلا گیا۔ جی، ان کا شعور مکان کے قوانین سے آزاد ہو کر زمان کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ اس لیے باہر کی دنیا میں صدیاں گزر گئیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک دن جیسا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی چیز زمان کی کیفیت میں ہو تو اس پر مکان کے قوانین جیسے گلنا سڑنا لاگو نہیں ہوتے۔ لیکن مجھے ایک سوال ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ ان کا کھانا تو تازہ رہا، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا مر کر ہڈی ہو گیا، ایسا کیوں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گدھا اس روحانی کیفیت کا حصہ نہیں تھا جو حضرت عزیر پر طاری تھی۔ اچھا۔ وہ مکان ہی میں رہا اور مکان کے قوانین تحت فنا ہو گیا۔ اللہ نے یہ نشانیاں ہمیں اسی لیے دکھائیں تاکہ ہم سمجھیں کہ ایک گہری حقیقت بھی ہے جو ہمارے روزمرہ کے تجربے سے بالاتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری سمجھ محدود ہے اور زمان و مکان بھی ہماری سوچ سے مختلف ہیں، تو پھر یہ پوری کائنات، یہ پوری حقیقت آخر آتی کہاں سے ہے؟ اس کا ماخذ کیا ہے؟ جی، اب ہم اصل منبع کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتاب اس پر کہتی ہے، اگرچہ کائنات کی بناوٹ زیادہ پیچیدہ نہیں ہے، مگر فکر انسانی اس بناوٹ کو نامانوس ہونے کی وجہ سے پیچیدہ سمجھتی ہے۔ جی، بات بہت سادہ ہے، لیکن چونکہ ہم اس سے واقف نہیں اس لیے ہمیں مشکل لگتی ہے۔ اور وہ سادگی کیا ہے؟ وہ سادگی یہ ہے، لا تناہیت کا ایک عالم ہے۔ یہ عالم ماورائے کائنات کو محیط ہے، یعنی ایک ایسا جہان ہے جس کی کوئی حد نہیں، کوئی کنارہ نہیں، وہ لامحدود ہے۔ انفینٹی۔ جی، انفینٹی۔ اور تمام کہکشانی نظاموں کو وجود اور شعور وہیں سے ملتا ہے۔ کتاب کہتی ہے، تمام کہکشانی نظاموں کو اس عالم سے ادراک تقسیم ہوتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثال ایک کمہار اور مٹی کے بہت بڑے ڈھیر سے سمجھیں۔ مٹی کا ڈھیر لاتعنائیت کا عالم ہے، اس میں خود کوئی حرکت نہیں،
ٹھیک ہے۔ پھر کمہار یعنی اللہ کا ارادہ اس میں سے تھوڑی سی مٹی لیتا ہے اور اسے حرکت دے کر ایک شکل جیسے سراہی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرکت پورے مٹی کے ڈھیر میں نہیں ہوئی بلکہ صرف اس حصے میں ہوئی جسے کمہار نے چنا۔ بالکل اسی طرح کائنات کے ادراک میں حرکت ہوتی ہے، خواہ خود لاتنائت میں حرکت نہیں ہوتی۔ وہ لامحدود عالم اپنی جگہ ساکن ہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ اس میں سے کسی تصور کو تخلیق کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس تصور میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہی حرکت ہمیں زمان و مکان کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اسی تصور کی طرف اشارہ ملتا ہے، جہاں زمان کو امر اور مکان کو خلق کہا گیا ہے۔ جی کتاب میں یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زمان کو امر اور مکان کو خلق فرمایا ہے، اور سورۃ الدہر کی آیت اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقفہ زمانے میں جو نہ تھا وہ کچھ چیز قابل ذکر۔ اس آیت میں 3 بہت اہم الفاظ ہیں: دہر، حین اور وقت۔ جی، ان میں کیا فرق ہے؟ دہر وہی لا تناہیت کا عالم ہے، لا زمان یعنی اللہ کا امر۔ وقت پوری کائنات کا دورانیہ ہے، ازل سے ابد تک۔ اور حین؟ اور حین کسی ایک فرد جیسے انسان کا مخصوص دورانیہ ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ اسی حین یعنی خلا نے حواس پیدا کیے ہیں۔ یہ بات تھوڑی گہری ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے جاننے کے اوزار بھی تو چاہیے، ہے نا؟ تو اس خالص امکان یعنی خلا میں سے سب سے پہلے ادراک کے اوزار یعنی ہمارے حواس وجود میں آئے، اور یہی حواس وہ بوند یعنی نطفہ ہیں جہاں تصورات جمع ہوتے ہیں۔ نطفہ سے مراد جسمانی قطرہ نہیں؟ نہیں، یہاں نطفہ سے مراد جسمیت نہیں بلکہ نسمہ ہے، یعنی روح کا وہ لطیف وجود جو تمام صلاحیتوں کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ! تو اگر ہر چیز ایک لامحدود امکان سے نکل رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل پہلے سے ہی کہیں موجود ہے؟ جی، اب آپ اس نقطے پر پہنچ رہی ہیں جسے کتاب المبین کہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ ہے، اور کتاب المبین ہی وہ غیب ہے جس کو ہم مستقبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مستقبل ابھی بنا نہیں، وہ آئے گا۔ جی، لیکن روحانی سائنس کے مطابق کتاب المبین وہ مکمل بلو پرنٹ ہے جس میں ازل سے ابد تک کی ہر تفصیل پہلے سے موجود ہے۔ پہلے سے موجود ہے؟ جی، اور اس بلو پرنٹ سے چیزوں کو ظاہر کرنے والی قوت لفظ ہے۔ کتاب کہتی ہے لفظ یہ ذہن کی ایک حرکت ہے، اور اس حرکت میں 3 قسم کی شعائیں مذکور ہوتی ہیں: حسیات کی شعائیں، معتقدات کی شعائیں اور تیسرے تغیرات کی شعائیں۔ یہ 3 شعائیں کیا ہیں؟ عام کی مثال یہاں بہت اچھی طرح بیٹھتی ہے نا؟ جی بالکل۔ جب میں لفظ عام کہتی ہوں تو میرے ذہن میں صرف اس کی تصویر نہیں آتی، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ بھی آتا ہے۔ جی، یہ حسیات کی شعائیں ہو گئیں، مفرد۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی اس سے جڑے ہوئے ہمارے عقائد بھی ذہن میں آتے ہیں، جیسے آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے یا اسے کھانے کے بعد لسی پینی چاہیے۔ ہاں، یہ بزرگ کہتے ہیں۔ یہ معتقدات کی شعائیں ہیں، یہ مرکب ہوتی ہیں۔ اور تیسری؟ اور تیسری چیز ہے اس کا پورا سفر، درخت پر بور لگنے سے لے کر کیری بننے اور پھر پک کر زرد ہونے تک کا پورا عمل، یہ تغیرات کی شعائیں ہیں۔ یعنی اس کی پوری لائف سائیکل۔ جی، اور کتاب کے مطابق ان تغیرات ہی کی شعاؤں کا نام ظہور کائنات ہے، یعنی کائنات اسی طرح مختلف الفاظ کے تصورات کا ظہور ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ہر لفظ اپنے اندر ایک چھوٹی کائنات سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر وہ سب سے بڑا لفظ کون سا ہے جس سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی؟ یقیناً وہ کن ہی ہوگا۔ جی بالکل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کن فرماتا ہے تو اس کا مخاطب کوئی ایسی شے ہوتی ہے جو اللہ کے ارادے میں تو موجود ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ جی بالکل۔ جب ارادے نے شے کے تصور کو لاتناہیت سے اخذ کیا تو شے کی ایک صورت بن گئی۔ اب شے کی صورت ایک علم بن گئی، اور علم
لفظ ہے۔ یعنی وہ پورا آئیڈیا ایک لفظ بن گیا۔ جی، اور شے کی ہستی لفظ کی گرفت میں آ گئی اور وہ لفظ اسے پردہ یعنی کتاب المبین سے باہر کھینچ لایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت عملی سبق ہے کیا سبق ہے؟ کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک دھندلا سا خیال کافی نہیں۔ صحیح۔ ہمارا ارادہ بالکل واضح اور تفصیلی ہونا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ جب ہمارا ارادہ اتنا واضح ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک تخلیقی لفظ کی قوت حاصل کر لیتا ہے۔ بالکل درست نتیجہ نکالا آپ نے، ورنہ وہ صرف ایک خواہش ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ادراک پر۔ جی، ہر چیز وہیں آ کر جڑتی ہے۔ اگر یہ ساری کائنات اللہ کے ارادے اور علم کا ظہور ہے تو پھر ہمارا اپنا ادراک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس پر کتاب کا نچوڑ یہ آیت ہے۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اسی آیت کی روشنی میں کتاب کا آخری اور سب سے گہرا جملہ ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک منٹ، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کس سے دیکھ رہے ہیں۔ جی۔ اور آگے لکھا ہے، ہم ادراک کرتے ہیں لیکن یہ ادراک نہیں کرتے کہ کس سے ادراک کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ ادراک کر لیں کہ کس سے ادراک کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ادراک کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے۔ یعنی جب میں کچھ سمجھتی ہوں تو وہ میں نہیں سمجھ رہی بلکہ اللہ کا ادراک میرے ذریعے کام کر رہا ہے۔ یہی روحانیت کا خلاصہ ہے، یہی توحید کی اصل روح ہے۔ ہمارا ادراک، ہماری سمجھ، ہماری صلاحیتیں، یہ سب ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمیں دی ہیں اور وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہیں۔ اچھا۔ جب انسان اس حقیقت کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اندر اللہ کا ادراک کام کر رہا ہے تو اس کا انفرادی محدود زاویہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کائناتی زاویے سے جڑ جاتا ہے۔ جی، یہی خود شناسی ہے اور یہی خدا شناسی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت گہری گفتگو تھی۔ اس ساری بحث کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں اٹک گیا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے ادراک اور امر کے تابع ہے اور ہمارا ادراک بھی دراصل اسی کا ادراک ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ جو انفرادی زاویہ ہے، یہ جو غلطی کرنے کی، حقیقت کو مسخ کر کے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو اکیلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ غور و فکر کا ایک بہترین نقطہ ہے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس گہرے علم کو آپ سب کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور خود اپنے لیے آسان بنا کر پیش کر سکیں۔ جی، اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ ذمہ داری سننے والوں پر ہے کہ اسے کم از کم 2-3 بار سنیں، پھر ان صفحات کو خود پڑھیں، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سنیں، سوال کریں اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ انشاءاللہ۔ اس علم کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آپ سے روحانیت کے بارے میں پوچھتے ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے۔ جی، یہ علم پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے کیا نیا سیکھا۔ جی، آپ کے تاثرات کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔